माँ, ज़किया मशहदी। ठंडी हवा का झोंका हड्डियों के आर पार हो गया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। उस पर महावटें बरसने लगी। पतली साड़ी को शानों के गिर्द कस कर लपेटे हुए मुन्नी को ख्याल आया कि ओसारे में टापे के नीचे उसकी चारों मुर्गियाँ जो दुबक कर बैठी होंगी, उन पर टापे के सांकों से फुहार पड़ रही होगी। बीमार पड़कर मर गईं तो दोबारा खरीदना बहुत मुश्किल होगा। कपकपाते हाथों से उसने टट्टर हटाया और बाहर आ गई। बारिश ने जैसे हर तरफ बारीक मलमल का पर्दा डाल रखा था। सूरज पहले ही कई दिन से नहीं निकला था, उस पर यह चादर। फिर उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। दिन, तारीख, महीने तो वैसे भी उसे कम ही याद रहा करते थे। अब सुबह शाम भी भूल चली थी क्या? उसने ठंडी सांस ली। सूरज निकला भी होता तो क्या अब तक बैठा रहता? रात तो आ ही गई थी। हाँ, पहले ही पहर ऐसी अंधेरी और उदास ना होती शायद। उसने टापा उठाकर मुर्गियों को दबोचा। डरे सहमे परिंदों ने कोई सदाई एहतजाज बुलंद नहीं की। बाजू में चारों मुर्गियां और बगल में टापा दबाकर वो मुड़ ही रही थी कि अचानक दूर फुआर और अंधेरे के दोहरे पर्दे के पीछे से कोई हियूला उभरता महसूस हुआ। उसके साथ ही एक चिंगारी सी भी चमकी। जरा सी देर को उसे लगा अज्ञा भुताल है, लेकिन अज्ञा भुताल हिंदू हुआ तो मरघट में और मुसलमान हुआ तो कब्रिस्तान में। आंखें मटकाता लोगों को रास्ता भुलाता घूमता है। जिंदों की बस्ती में उसका क्या काम? वहां अपने अज्ञा भुताल बतेरे हैं। मुन्नी डरी नहीं और डरती वो थी भी नहीं। रात के अंधेरे में हर हर करती गंगा के दरमियान फैले पड़े दियारा के इस इलाके में वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। और लोग रहते तो थे, लेकिन झोंपड़ियाँ दूर दूर थीं। दरमियान में खेत थे या सब्जियों के वसी और अरीज कते। शाम पड़े सियार हुआ हुआ करते। मुर्गियों के फिराक में लोमड़ियाँ दरवाजे पर खुसर फुसर करती। कभी आंगन में लगे अमरूद के दरख्त से सलसल करता हरा हरा सांप रस्सी की तरह नीचे लटक आता और गर्दन उठाकर अपनी नन्ही नन्ही चमकीली बिस भरी आंखें मुन्नी की आंखों में डालकर उसे घूरता, लेकिन डराने में कामयाब न होता। वो पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसे धमकाती, अरे अब क्या ले जाएगा रे? हर्षिया से ज्यादा जहर है क्या तुझ में? मुन्नी के हिसाब से उसका 8 साला पोलियो ज़दा लड़का और 5-5 साल की दोनों जुड़वां मरियल लड़कियां सांप के किसी काम के न थे। तीनों बच्चों को चूज़ों की तरह परों तले दबा के वो बड़ी तमानियत से अपनी और उनकी रोजी रोटी की फिक्र में गलतां घूमती रहती। सुबह 4 बजे तड़के, जब सूरज निकला भी ना होता और गर्मियों में सरकती रात के मलगजे अंधेरे या जाड़ों में कोहरे की दबीज चादर में लिपटी गंगा सोई हुई होती, मछुआरे अपना अपना जाल निकालते थे और उनकी नावें तड़पती मछलियों से भर जाया करती थीं। तब और लोगों की तरह मुन्नी भी अपना टोकरा लिए पहुंचती और मछलियां भरकर हिसाब चुकता करते 8 बजते बजते पार जाने वाली नाव पकड़कर शहर पहुंच जाती। सर पर टोकरा उठाए मोहल्ले मोहल्ले मछली बेचकर कोई 2-2:30 बजे तक लौट आती। रास्ते से ज़रूरत का सौदा सलफ भी उठा लेती। कभी कभार एक आध मछली बच जाया करती थी। मुनाफा हो ना हो, जमा निकल आए, ये सोचकर वो अक्सर बची हुई मछली बहुत कम दामों में हर्षिया को बेच दिया करती थी। घाट से उतरते ही हर्षिया का चाय का खोखा था। वो आते जाते उसे छेड़ता, मुफ्त की चाय ऑफर करता, लेकिन मछली के दाम उसने कभी पूरे नहीं लगाए। जानता था मछली टिकने वाली चीज़ नहीं और मुन्नी जैसे गरीब व्यापारी में नुकसान उठाने का बूता नहीं होता। चाय के खोखे की आड़ में कच्ची के साथ तली मछली बेचने वाला वो अनपढ़ किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बिजनेस एग्जीक्यूटिव से कम सियाना ना था। मुन्नी ज़ात की मल्लाह नहीं थी, लेकिन पिछले 12-13 साल से दियारा में अपनी इसी झोंपड़ी में रहने और शौहर के मोटर बोट चलाने के पेशे की वजह से
وہ گنگا اور گنگا میں بسی مچھلیوں کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں جانتی تھی۔ 15ویں برس میں وہ بیاہ کر جہاں آئی تھی۔ اسے گنگا ماں سے پہلے ہی بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ ان کے آنچل میں رہنے کو ملے گا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اور اب تو روزی روٹی کا ذریعہ بھی گنگا ماں ہی تھی۔ ادھر اس نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے بچا کر مرغیاں خریدی تھیں کہ بچوں کو انڈے کھلا سکے۔ اس کا پہلوٹی کا لڑکا صرف اس لیے مر گیا تھا کہ اسے دوا کے ساتھ اچھی غذا بھی چاہیے تھی۔ اس کی یاد آتی تو کلیجے میں ہوک اٹھتی۔ شادی کے پہلے سال ہی پیدا ہو گیا تھا۔ زندہ ہوتا تو آج کتنا بڑا سہارا ہوتا۔ 11-12 برس کا وہ بیٹا۔ سرد ہوا کے برمے نے ہڈیوں میں چھید بنائے۔ منی کو محسوس ہوا جیسے اسے بخار چڑھ رہا ہو، لیکن تجسس ٹھنڈ پر حاوی ہو گیا۔ اس سن سن کرتے دیارہ میں جہاں گنگا کو چھو کر آتی یخ بستہ ہواؤں کے بیچ سیار بھی ہواں بھول کر ماندوں میں دبک گئے تھے، یہ کون تھا جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا آ رہا تھا؟ ایک چنگاری پھر چھوٹی، منی، او منی! قریب آتی روشنی نے اس کا نام پکارا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ سردی، بغل میں دبے ٹاپے اور دوسرے بازو میں سمٹی مرغیوں کو یکسر بھول کر وہ باہر نکل آئی اور انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ اندر آ جائیے مالک، بڑی ٹھنڈ ہے۔ لامبے قد اور دبلے پتلے جسم پر انہوں نے حسب دستور دھوتی لپیٹ رکھی تھی۔ ہاں، پتلے کرتے کی جگہ گاڑھے کی موٹی پوری آستینوں والی قمیض تھی اور سر پر انگوچھا لپٹا تھا۔ بس یہی ان کی جڑاول تھی۔ اسارے میں رات کاٹنے کی اجازت چاہیے منی، صبح نکل لوں گا۔ وہ مسکرائے، لیکن آواز میں مسکراہٹ کی نہیں بلکہ بجتے دانتوں کی آہٹ تھی۔ اندر آ جائیے مالک۔ اندر؟ وہ ذرا سا ہچکچائے۔ ہاں مالک، یہاں اوسارے میں تو بڑی ہوا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑے تو منی کو محسوس ہوا اس کے گھر میں فرشتوں کے قدم اترے ہیں، یا گنگا ماں ایک انسان کی شکل اختیار کر کے اس کی جھونپڑی میں آن اتری ہے۔ صحیح نصیب۔ اس نے ٹاپا ایک کونے میں رکھ کر مرغیوں کو جلدی جلدی اس کے نیچے دھکیلا اور بوری سے امرود کی خشک ٹہنیاں، پتے اور کچھ اپلے نکالنے لگی۔ کچھ اور مت کرو منی، بس رات کے لیے چھت چاہیے تھی، اب اور نہیں چلا جا رہا تھا۔ وہ بے حد تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کندھے سے لٹکا ہوا جھولا اتارا، ٹارچ اس میں رکھی اور وہیں مٹی کے فرش پر کٹے درخت سے دھپ سے بیٹھ گئے۔ آپ کچھ مت بولیے، منی کا جی بھر آیا۔ ہمارے پاس جو ہے وہی تو دے سکیں گے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اس نے اتنی سادگی سے کہا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ مالک، کپڑے بھیگ گئے ہیں؟ کچھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی اس نے کہا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ منی کے پاس کپڑے کہاں ہوں گے جو وہ بدل سکیں، اس لیے انہوں نے اس کی بات انسنی کر دی۔ حالانکہ اس وقت خشک کپڑوں، خشک جسم اور ہوا سے محفوظ خشک جگہ سے زیادہ ایسا کچھ نہ تھا جسے جنت کا نام دیا جا سکے۔ میرے پاس میرے پتی کی ایک دھوتی رکھی ہوئی ہے، ان کی خاموشی کا مطلب بھانپ کر اس نے کہا۔ تب تو ٹھیک ہے، صبح تک میرے کپڑے سوکھ گئے تو اسے چھوڑ جاؤں گا۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ منی خوش ہو گئی۔ اس نے گھر کے واحد کمرے کے کارنس پر رکھا ٹین کا بکسا اتارا۔ یہ بکسا اس کا شوہر پٹنہ کے سومواری میلے سے لایا تھا اور اس میں رکھ کر لایا تھا اس کے لیے لال پھولوں والی ساڑی۔ منی اب لال پھولوں والی ساڑی نہیں پہنتی تھی۔ اس نے شوہر کی واحد دھوتی کے ساتھ سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ اسے تو وہی پہنے گی۔ لنگڑے سے شادی کی ہمت کرنے والی اس کی بہو، وہی اس کی اصل حقدار ہوگی۔ اس نے جلدی سے دھوتی نکالی، مبادا وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ دھوتی انہیں تھما کر وہ پھر اندر چلی گئی۔ گیلے کپڑے اتار کر انہوں نے الگ رکھے، خشک دھوتی آدھی باندھ کر آدھی کو اوپر کے جسم پر اوڑھ لیا۔ اب وہ ایک بودھ بھکشو جیسے نظر آ رہے ہوں گے۔ سوچ کر ان کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ گاڑھے کی دھوتی نے بڑی راحت پہنچائی۔ گیلے کپڑوں سے نجات پا کر اسے پہننے کا سکھ الفاظ سے پرے تھا۔ خدا اس نیک عورت کا بھلا کرے، انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ دعا تو ان کے جھولے میں سب کے لیے تھی اور محبت بھی، لیکن نہ سب کا پیٹ بھر پاتا، نہ بیماریاں دور ہوتی، نہ منی کے شوہر کی واپسی ہو پاتی جسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، کسی کی اس مخبری پر
کہ وہ نیپال سے کتے کی اسمگلنگ میں شامل ہے۔ واپسی تو بڑی بات، 5.5 سال کا طویل وقفہ گزر جانے کے بعد بھی یہ تک پتہ نہ چلا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے بھی یا نہیں۔ منی کبھی بھول سکتی ہے کیا کہ انہوں نے کس طرح 1.5 سال تک اس کے شوہر کا پتہ لگانے اور اسے چھڑوانے کے لیے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا تھا۔ آخر منی نے ہی ان سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، بھگوان اب ہم نے صبر کر لیا، آپ بھی چھوڑ دیجئے، ہمارے بھاگ میں سہاگ ہوگا تو وہ خود آ جائیں گے، کہیں جو ودھاتا نے ہمارا سندور پونچھ دیا ہوگا تو کوئی کیا کرے گا۔ شوہر کی گرفتاری کے پہلے سے ہی اس کا پہلوٹی کا بیٹا بیمار رہا کرتا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد گھر پر جو مصیبت آئی اس میں اس کی بیماری کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ منی تب انہیں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے دروازے پر آئے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ اس گھر میں ایک بیمار بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر وہ کچھ فکر مند ہو گئے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری تھا، لیکن ڈاکٹر صرف بدھ کو ملیں گے، اس دن جمعہ ہی تھا۔ بچے کو دوا کے ساتھ غذا کی بھی سخت ضرورت تھی۔ خالی دوا سے کچھ نہ ہوگا، انہوں نے تعصب سے سوچا۔ انتہائی کمزور ہوتے ہوئے بچے کو گود میں لیے آنسو بہاتی منی ان دنوں 2 وقت پیٹ بھر کھانا تک مہیا نہیں کرا پاتی تھی۔ جڑواں بچیاں اس کے پیٹ میں تھیں۔ 8واں مہینہ ختم ہو رہا تھا، وہ کوئی کام نہ کر پاتی۔ خود اسے بھرپور غذا کی ضرورت تھی، لیکن وہ دونوں بچوں، خاص طور پر پہلوٹھی کے بیمار کے لیے پاگل بنی رہتی۔ منی میں بدھ کو پھر آؤں گا، انہوں نے کہا، تمہارے بچے کو اسپتال لے جانے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کاندھے سے لٹکا ہوا جھولا اتارا۔ یہ رکھو۔ جھولے میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے بطخ کے 4 انڈے برآمد کیے اور 6 عدد کیلے۔ یہ تحفے گاؤں میں 2 الگ الگ لوگوں نے انہیں دیے تھے۔ وہ سب کے سب انہوں نے بچے کو دے دیے۔ یہ نعمتیں دیکھ کر اس کے زرد چہرے اور بجھتی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی اسے منی کبھی نہیں بھول سکی۔ جب بھی اس کے جانے کا غم ستاتا، وہ مسرت کی اس چمک کو یاد کرتی تو دکھتے دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پڑ جاتی۔ اپنی زندگی کے آخری 2 دنوں میں اس کا بچہ بہت خوش تھا۔ وہ اس دنیا سے خوش خوش گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں کھانا تھا، وہ بھی اچھا کھانا۔ بدھ کے دن جب وہ اسے لینے آئے تو اس کی راکھ ہوائیں اڑا چکی تھی اور ننھا سا اج چلا جستے خاکی گنگا کے پانیوں میں گم ہو چکا تھا۔ لیکن منی نے ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس نے بڑے چاؤ سے انڈے کھائے، اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک کیلا چھوٹے کو بھی دیا۔ سب آپ کی کرپا تھی۔ وہ بھوکا جاتا تو ہم جتنے دن زندہ رہتے تڑپتے رہتے۔ اس کے آنسوؤں نے ان کے پیر بھگو دیے۔ ایسی سخت گرفت تھی کہ ان کے لاکھ چھڑانے پر بھی وہ اس وقت تک نہیں اٹھی جب تک اس کا دل ہلکا نہیں ہو گیا۔ تب ہی انہیں منی کے شوہر کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ کہیں سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ہرسیا سے کسی تکرار کے سبب اس نے ان کے خلاف مخبری کی تھی۔ جھوٹی یا سچی یہ معلوم ہونا مشکل تھا۔ نیپال سے تیندوں کی پتیاں اور کتھے کی اسمگلنگ بہت عام تھی۔ ہو سکتا ہے وہ صرف موٹر بوٹ چلاتا رہا ہو اور اسے مال کا علم نہ رہا ہو سکتا ہے ملوث رہا ہو۔ جو بھی ہو، وہ ایک بہت ہی چھوٹی مچھلی تھا جسے بڑی مچھلیاں نگل گئی تھیں۔ اس سلسلے میں انہیں کامیابی نہیں مل سکی، لیکن منی احسان مند تھی۔ کسی نے اس کے بارے میں سوچا تو، کچھ کیا تو۔ اس کے دوسرے بچے کو پولیو ہو گیا تھا۔ وہی تھے جو اسے اسپتال لے گئے، آپریشن کرایا۔ ہسپتال سے اسے لوہے کا جوتا بنوا کر دیا گیا جس کا فریم گھٹنے تک تھا۔ وہ لنگڑاتا اب بھی تھا، لیکن پہلے سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ جس طرح چلتا تھا اسے دیکھ کر کسی کری صورت پھدکنے والے جانور کی یاد آتی تھی۔ منی کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا۔ کئی بار اسے خیال آتا تھا کہ اوپر والے کو اس کا بیٹا لینا ہی تھا تو اس ٹوٹے پھوٹے کو لے لیا ہوتا۔ صحیح سالم چلا گیا، یہ رہ گیا۔ لیکن پھر ان کی کوششوں سے اب وہ اس لائق تھا کہ اپنے سارے کام آسانی سے کر لے۔ جلد ہی وہ اسے کسی دکان میں بٹھانے کی سوچ رہی تھی۔ لڑکا جب اسپتال سے لوٹا تھا اس وقت بھی منی نے ان کے پیروں پر سر رکھ دیا تھا۔ شرک و کفر اس کی لغت میں نہیں تھے، ہوتے بھی تو ان کے معنی اس کے ذخیرے میں نہیں تھے۔ بھگوان خود اتر کر نہیں آتے، کسی انسان کو بھیج کر ہی کام کراتے ہیں۔ وہ جسے بھیجیں وہی ان کا روپ۔ تسلے میں آگ روشن ہو اٹھی تھی۔ وہ اسے ان کے پاس لے آئی۔
پھر ایک بڑے سے ٹیڑھے میڑھے ایلومینیم کے کٹورے میں 2 گلاس پانی، گڑ، آنگن میں لگے تلسی کے پودے سے اتاری پتیاں اور 2-4 دانے کالی مرچ کے ڈال کر ابالنے کو چڑھا دیے۔ پانی خوب ابل گیا تو اس نے ایلومینیم کے 2 گلاسوں میں چائے ڈالی اور اپنا گلاس لے کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ گنگا کی ریت سے مانجے گئے ایلومینیم نے پستہ قد مدھم شعلوں کی روشنی میں چاندی کی طرح لشکارا مارا۔ مالک بڑا کارساز ہے۔ منی کی جھونپڑی راستے میں نہ ہوتی تو وہ ٹھنڈ سے اکڑ گئے ہوتے۔ ان کے لیے تو اس وقت پھوس کی صرف ایک چھت کافی تھی۔ خالی پیٹ میں توانائی دیتا گڑ اور ٹھنڈے جسم میں گرماہٹ بھرتی تلسی اور کالی مرچ کی چرپراہٹ، ایک ایک گھونٹ امرت تھا۔ جا کے سو جاؤ منی، رات بہت ہو چکی ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ سب لوگ آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، کبھی من ہوتا تھا ہم آپ کے پاس بیٹھیں۔ معلوم ہے، اور لوگ کیا باتیں کرتے ہیں یہ بھی معلوم ہے، وہ مسکرائے۔ کیا معلوم ہے؟ میں سوالوں کے جواب دیتے دیتے تھک گیا ہوں، پھر بھی کوئی نہ کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو نئے سرے سے سارا کچھ پوچھنے لگتا ہے۔ تم بھی سب کچھ پوچھنا چاہتی ہوگی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا کنبہ کہاں ہے، گزارا کیسے چلتا ہے، یہاں کیوں رہتا ہوں، ہے نا؟ منی نے سادہ لوہی سے سر ہلایا۔ وہ ہنس پڑے۔ چلو تم بھی سن لو۔ میرے ماں باپ اب نہیں رہے، جب میں یہاں آیا تھا تب تھے۔ بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، لیکن میں ان سب کو بہت دور چھوڑ آیا ہوں۔ انہوں نے قدرے توقف کیا۔ ایک محبوبہ بھی تھی، امیدوں کے چراغ روشن کیے، مستقبل کے خواب دیکھتی۔ میں نے اس کی دنیا تہو بالا کر دی، اسے بھی چھوڑ آیا۔ لیکن یہ انہوں نے منی سے کہا نہیں اور بات کا سرا پھر پکڑا۔ وہ سب باری باری مجھے کچھ پیسے بھیجتے رہتے ہیں، ان سے میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے کچھ بچا لیتا ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر بھی کبھی بھوکا نہیں سوتا ہوں۔ تم میں سے بھی جن لوگوں کے پاس کچھ ہے اور وہ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو لینے سے انکار نہیں کرتا۔ کبھی کوئی گوالا 1 لوٹا دودھ تھما دیتا ہے، کبھی کوئی گھرست کلو آدھ کلو سبزی۔ وہ تو آپ دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں۔ جو مجھے ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے یا مجھے درکار نہیں ہوتا، بس وہی۔ اب ابھی تمہاری تلسی کی چائے کی سخت ضرورت تھی، وہ میں کسی کے ساتھ نہ بانٹتا، انہوں نے بچوں جیسی معصوم اور شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ منی نے سر کھجایا۔ ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ ابھی کوئی آ جائے تو آدھی چائے تو اسے ہی پلا دیں گے۔ آپ کا پریوار؟ میرا پریوار تم لوگ ہو، آس پاس کے چاروں گاؤں میرا پریوار ہیں۔ بال بچے پیچھے چھوڑ آئے؟ میرا کوئی بال بچہ نہیں۔ عورت نہیں ہے، اسی لیے بال بچہ بھی نہیں ہے، مگر ان گاؤں کے جہاں میں کام کرتا ہوں سارے بچے میرے بچے ہیں، تمہارے بچے بھی منی۔ منی کے تینوں بچے گدڑی میں لپٹے گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کا جی بھر آیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ باہر ہوا زیادہ پاگل ہو اٹھی تھی، کسی چڑیل کی طرح سیٹیاں بجاتی، ہائیں ہائیں کرتی، گنگا ماں کی زلفوں میں لہروں کے گھنگرو ڈالتی، شرارت پر آمادہ ٹھنڈی یخ ہوا۔ بڑی ٹھنڈ ہے کہہ کر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس نے پھر آنکھیں اٹھائیں۔ تو آپ نے بیاہ کیا ہی نہیں؟ منی، آج تم اتنے سوال کیوں کر رہی ہو؟ آج ہی تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے مالک۔ کتنی بار کہا مجھے مالک کہہ کر مخاطب نہ کیا کرو۔ وہ قدرے جھنجھلا کر بولے۔ ہاں میں نے بیاہ نہیں کیا، جواب دے ہی دیں ورنہ یہ بے وقوف مچھوارن دماغ چاٹتی رہے گی۔ ان کا لہجہ معمول کے مطابق نرم اور پرسکون تھا۔ تو عورت کا سکھ انہوں نے کبھی نہیں جانا؟ اور نہ جانے کون کون سے سکھ نہیں جانے، بے وقوف مچھوارن نے سوچا۔ بانس کے ٹٹر کی جھونپڑی میں اکیلے رہتے ہیں، ایک پتیلی میں آلو اور چاول ساتھ ابال لیتے ہیں، اپنی تھالی خود مانجنا، اپنے کپڑے خود دھونا، سائیکل کو کھڑکھڑاتے گھومتے پھرتے رہنا۔ اپنے دیس میں ضرور ان کے پاس موٹر ہوگی، صورت سے ہی بڑے گھر کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں سنا تھا ایک بار اکیلے پڑے بخار میں بھن رہے تھے، سنجوگ سے کوئی ادھر جا نکلا، پرلے گاؤں کے مسلمانوں کے یہاں کا لڑکا تھا، وہ انہیں اٹھا لے گیا۔ سنا ہے اس سے کہا کہ میں مر جاؤں تو کوئی پر پنچ نہ کرنا،
جو کپڑے پہنے ہوں انہی میں لے جا کے میری جھونپڑی میں گاڑ دینا۔ وہاں ایک کاپی پڑی ملے گی، ہو سکے تو اس میں لکھے پتے پر خبر کرا دینا، اور بس۔ کیا اس کے شوہر نے بھی کسی کو اپنا اتا پتہ دیا ہوگا؟ شوہر کو یاد کر کے اس کے دل میں ٹیس اٹھی، ایک بے رحم ٹیس۔ وہ جب آتا تو منی کھانا تیار کر کے رکھتی، لپک کر لوٹے میں پانی نکال کر دیتی۔ اس کے سامنے اتنی تنگی نہیں تھی، روکھا سوکھا صحیح لیکن دونوں وقت بھر پیٹ مل جایا کرتا تھا۔ پھر رات میں پوال کے بستر میں موٹی چادر تلے کا الوہی سکھ۔ پتہ نہیں وہ اب اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ اس کی موت کی اطلاع دینے کے لیے کسی کے پاس شاید کوئی پتہ نہ تھا، مگر جب اس کے پاس تھا بہت خوش تھا۔ جب دل میں ٹیس اٹھتی ہے وہ یہ یاد کر کے تسلی دیتی ہے خود کو کہ اس نے بڑی خوش و خرم زندگی بسر کی۔ منی نے اسے بھرپور سکھ دیا، بالکل ایسے ہی جیسے اسے جب بیٹے کی یاد آتی ہے تو وہ اس کی یادوں میں ایک مٹھاس پاتی ہے، ایک طمانینت کہ زندگی کے آخری 2-2.5 دنوں میں اسے کچھ اچھا کھانے کو ملا تھا، پھل ملے تھے۔ ایسا نہ ہوا ہوتا تو اس کی یادیں صرف کلیجہ پھاڑتی، کلیجے پر کوئی پھاہا نہ رکھتی۔ وہ آج بھی لوٹ لوٹ کر روتی ہوتی۔ آپ کا سر سہلا دوں؟ نیند نہیں آ رہی ہے نا؟ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر خالی گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ تم خود سو جا کے، سویرے سویرے مچھلی لانے نکل پڑو گی، جاؤ یہاں سے، انہوں نے قدرے ڈپٹ کر کہا۔ یہ اب بھی میرے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ منی کچھ دیر تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی، پھر کچھ چھپڑیاں تسلے میں ڈال کر اندر جا کر بچوں کے ساتھ گڑمڑی ہو کر گدڑی میں گھس گئی۔ اپنی کتھری تو اس نے ان پر ڈال دی تھی۔ یہاں ایک گدڑی میں 4 نفر ہو گئے تھے۔ بچوں کو ڈھکنے کی کوشش میں وہ خود بار بار کھل جاتی۔ کوئی 2 بجے ٹھنڈ کے شدید احساس سے وہ پوری طرح جاگ گئی۔ ہوا کچھ ایسے شائیں شائیں کر رہی تھی جیسے ہزاروں بھوتنیاں اپنے گھاگرے سرسراتی گنگا پر سے گزر رہی ہوں، یا پھر کنارے جلتی چتاؤں سے اٹھی نا آسودہ روحیں۔ گنگا ماں کے شور میں بھی کچھ ناراضگی تھی، جیسے دوآبے کے میدانوں میں اترنے کے بعد بھی وہ پہاڑی ڈھلانوں سے گزر رہی ہوں، تیز، دھند، غضبناک۔ کبھی نہ ڈرنے والی منی اس وقت کچھ خوفزدہ ہو اٹھی۔ کس چیز سے؟ یہ خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ سانپ امرود کے پتوں میں دبکا خود ہی ڈرا بیٹھا تھا۔ اوسارے میں ایک بہت ہی نیک پاکیزہ انسان سویا ہوا تھا، پھر اسے کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ کچھ بے چین سی ان کے سرہانے آ کھڑی ہو گئی۔ ان کی سانسوں کے زیر و بم اور ہلکے خراٹے گہری نیند کے غماز تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ وہیں بیٹھ گئی۔ تسلے کی آگ بجھ کر بہت سی راکھ چھوڑ گئی تھی، لیکن راکھ کے اندر انگارے تھے اور راکھ گرم تھی۔ اس نے ایک ٹہنی سے اسے کریدا تو چنگاریاں اڑیں۔ کچھ دیر تک وہ اپنی کثرت استعمال سے پتلی پڑتی ساڑی کے پلو سے خود کو لپیٹ لپیٹ کر کچھ سوچتی رہی۔ پھر دھیرے سے ان کی بغل میں سرک آئی۔ سخت محنت سے گٹھا ہوا 28 سالہ جوان جسم کمان کی طرح تنا اور پھر چراغ کی طرح لو دینے لگا۔ آدم کے ساتھ ہوا کا تخلیق کیا جانا کچھ ایسا بے مقصد تو نہ تھا۔ مالک، جانے بغیر دنیا مت چھوڑیے گا، آتما بھٹکے گی۔ یہ سکھ بھوگیے نہ بھوگیے، جان تو لیجیے ایک بار۔ ان کی آنکھ کھل گئی، چمکیلی سیاہ آنکھوں والی روہو مچھلی جیسی۔ وہ لامبی چھریری گٹھی ہوئی سڈول عورت ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑی تھی۔ چاروں طرف گھنٹیاں بج رہی تھیں، ٹن 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 ٹن، خطرے کی، مصیبت کی اور کسی انہونی پیشن گوئی کی، موسیقی سے لبریز لیکن ڈراؤنی، اور پورا جسم طوفان کی زد میں آئی ناؤ کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ مہاتما بدھ ویسے تو اہنسا کے پجاری تھے، لیکن کوئی کشکول میں گوشت ڈال دیتا تو کھا لیتے۔ لیکن کیا جب مار نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تو وہ انہیں شکست نہیں دے سکے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی خواہشوں پر مکمل قابو نہیں پا لیا تھا؟ میں مہاتما نہیں ہوں، میں بدھ بھی نہیں ہوں، مجھے عرفان کہاں حاصل ہوا ہے؟ عرفان کی تلاش میں تو میں نکلا بھی نہیں ہوں۔ ہاں، اگر بنی نوع انسان کی خدمت سے عرفان ملتا ہے تو شاید کبھی مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اور کیا سوچتے تھے کن پھٹے جوگی کہ عورت کا سکھ ویسا ہی ہے جیسے آتما کے پرماتما میں ضم ہونے کا سکھ۔
مرنے سے پہلے ایک بار اگر جان لوں کہ یہ ہوتا کیا ہے تو برا کیا ہے؟ میں نے شراب کا سرور جانا ہے، اچھے بھر پیٹ کھانے، گہری نیند، ماں کی گود، عورت کی محبت، ان سب سے آگاہ ہوں، صرف اس کا جسم ہی نہیں جانتا۔ شاید میں خود پر پوری طرح قابو نہیں پا سکا ہوں، ورنہ اس یخ رات میں یہ شعلے نہ بھڑکتے۔ اب تک تو دھکا دے کر اس سلسل کرتی مچھلی کو واپس گنگا میں پھینک دیا ہوتا۔ شعلے پہلے بھی کئی مرتبہ بھڑکے تھے، آخر وہ انسان ہی تو تھے، لیکن انہوں نے پھٹکار کے پانی سے انہیں بجھا دیا تھا۔ ہر بار کفارے کے لیے انہوں نے 3 دن لگاتار روزے رکھے تھے، مسلمانوں کے روزوں سے بھی زیادہ سخت روزے۔ مسلمانوں کے روزوں سے زیادہ سخت یوں کہ روزہ کھول کر بھی وہ بھر پیٹ کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی تو محض ابلے آلو یا کھیرا ککڑی کھا کر رہ جاتے تھے۔ ابھی حال ہی کی تو بات ہے، ان دنوں دیارہ کے اس پار والے گاؤں کی باری تھی۔ وہ ایک بیمار شخص کو ہسپتال میں دکھا کر واپس گھر پہنچا رہے تھے۔ وہاں کنویں پر گاؤں میں بیاہ کر آئی نئی بہو سنندا کھڑی تھی۔ پانی نکالنے کے لیے اس نے ایک پیر خوب آگے بڑھا کر جسم کو تان رکھا تھا۔ سنہری پکے گندم جیسی جلد والے ستھرے سڈول پیر پر اس کا واحد زیور چاندی کی پائل بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ بالٹی کھینچتے ہوئے سنندا کے پورے جسم میں ارتعاش تھا، لگتا تھا ماں باپ کے گھر وہ کنویں سے پانی نکالنے کی عادی نہیں رہی تھی۔ اس کی ساڑی جسم سے سرک سرک گئی تھی، گدگدا قدرے بھاری گداس جسم بلاؤز میں سے چھلکا چھلکا پڑ رہا تھا۔ ان کی نظریں اس کے خوبصورت پیر پر ذرا کی ذرا رکیں اور پھر سر سر کرتی سیدھی گردن تک پہنچ گئیں۔ سنندا کے جسم کا ارتعاش ان کے اپنے جسم میں منتقل ہو گیا۔ انہوں نے خود پر لعنت بھیجتے ہوئے نظریں ہٹائیں، لیکن وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ نظریں جتنی دیر ٹھہری تھیں وہ وقفہ مناسب سے بہت زیادہ تھا، اور جو وقفہ گزرا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ وہ نظریں محض خدا کی ایک حسین تخلیق کی ستائش کرتی نظریں نہیں تھیں، وہ ایک مرد کی نظریں تھیں جو ایک عورت کی ستائش کر رہی تھیں۔ انہوں نے خود پر کفارہ واجب کیا، کیونکہ ان کا ضمیر ان سے جو سوال کر رہا تھا اس کے لیے ان کے پاس خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ مچھلی نے اپنی کالی چمکیلی کاجل بھری آنکھوں سے انہیں پھر دیکھا۔ ترشنا لے کر دنیا سے مت جاؤ سنیاسی، جان لو کہ تم کیا نہیں جانتے۔ یہ تسلی بھی کر لو کہ جس نفس کو تم نے قابو کیا ہے وہ بڑا بے لگام منہ زور گھوڑا ہے، بعد میں اپنی پیٹھ ٹھونکتے رہنا، مگر ایک بار، صرف ایک بار۔ اس لمحے نے مزید کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا، وہ ان پر حملہ کر بیٹھا، جیسے نیپال میں برف پگھلنے کے بعد طغیانی پر آئی بے بذات گنڈک خونخوار ہو کر طاقتور گنگا پر چڑھ دوڑتی ہے، اور گنگا اپنی تمام تر غضبناکی کے باوجود کروٹیں بدل بدل کر اسے اپنے اندر ضم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ہوا وہ کیا تھا، وہ ایک برا خواب تھا یا ایک اچھا خواب۔ بڑی دہشت کے ساتھ ان کی عقل و فہم نے بتایا کہ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ مزید دہشت ناک بات یہ تھی کہ نیند کے جالے صاف ہو جانے کے بعد قلب و ذہن پر سرور کی کیفیت طاری ہو رہی تھی، جسم ایک پرکیف درد سے ٹوٹ رہا تھا، روح پر کبھی نہ مٹنے والے نشان پڑ گئے تھے۔ ان کا کلیجہ پھٹنے لگا، ساری ریاضت مٹی میں مل گئی تھی اور انہیں یہ اچھا لگ رہا تھا۔ منی ان سے پہلے اٹھ چکی تھی، اس ٹھنڈ میں کنویں سے پانی کھینچ کر وہ نہا چکی تھی اور ان کے لیے مٹی کے چولہے پر چائے چڑھا چکی تھی۔ اس کی ستھری آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہیں تھی، گناہ کا کوئی احساس نہیں تھا، بس ایک طمانینت تھی، ایک سکون تھا۔ اس کی محبوب ہستی اس کے دروازے پر آئی تو اس نے اس کے کشکول میں وہ ڈال دیا جو اس کے پاس تھا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اس نے مٹی کی رکابی میں بھوبل میں بھنی شکرقند اور ایلومینیم کے گلاس میں چائے لا کر رکھ دی۔ انہوں نے شکرقند سرکا کر چائے کا گلاس اٹھا لیا، چائے پی کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جھونپڑی کے دروازے پر وہ روبرو ہوئے، منی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب کبھی رکنے کو نہیں کہوں گی بھگوان، ڈریے گا نہیں، باقی ساری زندگی صرف ایک وقت کا کھانا کھا کر آج کی رات کا کفارہ ادا کروں گا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، مگر تمہارا شکر گزار رہوں گا منی، ماں، ہمیشہ رہوں گا۔ انہوں نے اچانک جھک کر اس کے پیر چھو لیے۔
رکنے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ ٹھنڈ سے سکڑی، نم، دھواں دیتی تاریک صبح میں تیزی سے گم ہو گئے۔